हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपकी क्लास 9th की जो किताब है माही, ये आपकी उर्दू की R3 की किताब है जो R3 के बच्चों को पढ़नी है। आपको पता है कि आपका R1 R2 R3 है, तो उसी हिसाब से आपकी उर्दू की बुक्स भी आई हुई हैं। जैसे R1 के लिए और R2 के लिए आपकी उर्दू की बुक जमुना है, वैसे ही आपकी R3 के लिए आपकी उर्दू की बुक जो है वो माही है। मैं आपको इसका पेज दिखा देती हूँ, फ्रंट पेज। तो बेटा ये आपकी उर्दू की जो बुक है माही, ये उसका कवर पेज है और ये आपकी ग्रेड 9 के लिए उर्दू का आमोज़िशी मवाद है जो R3 लैंग्वेज के बच्चों के लिए होने वाला है। जो R3 की ज़बान जिन्होंने चूज़ करी है, ऑप्ट करी है, वो माही बुक पढ़ेंगे। और जिन्होंने R1 और R2 लिया है, दोनों में से कोई एक भी, तो वो उर्दू की जो बुक जमुना आई है उससे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो R1 R2 के लिए जमुना है और R3 के लिए आपकी जो बुक आई है NCERT की तरफ से वो माही है। तो अब इसका सबक नंबर 1 हम शुरू करते हैं। आपकी जो किताब है माही, उसका सबक नंबर 1 है हम्द। हम्द के मायने होते हैं खुदा की तारीफ़ बयान करने के, इसके खुदा की तारीफ़ बयान करना। और जो इसके शायर हैं उनका नाम है ज़ाद लखनवी। पाया ना जब सहारा ए दो जहां के मालिक, मैंने तुझे पुकारा ए दो जहां के मालिक। मग़ूम हूँ बदल दे अब तो मुसरतों से, तक़दीर का सितारा ए दो जहां के मालिक। मखलूक की अज़ियत मखलूक की मुसीबत, तुझको है कब गवारा ए दो जहां के मालिक। अगर दूर ना खुदा है शामिल तेरी अता है, हर मौज है किनारा ए दो जहां के मालिक। बेशक हमारे बिगड़े कामों को है बनाता, अदना तेरा इशारा ए दो जहां के मालिक। दुनियाए बंदगी में बहजाद ने हमेशा, सजदा तुझे गुजारा ए दो जहां के मालिक। तो ये बहजाद लखनवी की नज़्म है आपकी हम्द। तो देखते हैं, अब इसको समझेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर शायर? पाया ना जब सहारा ए दो जहां के मालिक, यानी कहीं से भी मुझको सहारा नहीं मिला। दो जहां के मालिक यानी कि दोनों जहां यानी कि दुनिया और आखिरत की बात करी गई है। तो दुनिया और आखिरत की बात करी गई है, और कौन है इसका मालिक? खुदा है, यानी कि अल्लाह है दोनों जहान का मालिक, चाहे वो हमारी दुनिया हो चाहे आखिरत हो। और जब भी इंसान को सहारा नहीं मिलता, परेशान होता है, चाहे वो दुनिया के लिए हो चाहे अपनी आखिरत के लिए हो, तो उसका सिर्फ सहारा कौन होता है? उसका सहारा अल्लाह होता है। मैंने तुझे पुकारा ए दो जहां के मालिक। जब जब मैं परेशानियों में मुब्तला हुआ हूँ, तब मैंने किसको पुकारा है? अल्लाह को पुकारा है। और हम भी क्या करते हैं, जब हमें परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो हम किसको पुकारते हैं? अल्लाह को याद करते हैं। मगूम हूँ यानी कि गमगीन हूँ, गमज़दा हूँ, परेशान हूँ। बदल दे अब तो मुसरतों से, यानी कि बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ, परेशान हूँ, अब मुझे किस में बदल दे? मुसरतों। मुसरतों बोलते हैं बेटा खुशी को, खुशी में, खुशी। ठीक है। बदल दे इसको मुसरतों में, यानी कि खुशियों में बदल दे जो मैं परेशानी में मुब्तला हूँ। तकदीर का सितारा ए दो जहां के मालिक। तकदीर का सितारा यानी कि किस्मत बदलने वाले। कौन बदलता है किस्मत? खुदा बदलता है हमारी किस्मत, अल्लाह बदलता है। तो मेरी मेरी जो तकदीर है, मेरी किस्मत है, इसको बदल दे। मखलूकों की अजियत मखलूकों की मुसीबत। मखलूक कहते हैं पैदा हुई हुई चीज़, यानी कि जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है। कौन है मखलूक? कौन है? हम हैं, इंसान है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़। अज़ियत बोलते हैं दुख को और मुसीबत बोलते हैं परेशानी को। मखलूक की अज़ियत और मखलूक की मुसीबत, यानी मखलूक के दुख हो और मखलूक की मुसीबत परेशानी हो, तो तुझको है कब गवारा ए दो जहां के मालिक। यानी तू अपने बंदे को, अपनी मखलूक को, पैदा की हुई चीज़ को ना परेशानी और दुख में नहीं देख सकता है, तुझे पसंद नहीं है। अगर दूर ना खुदा है शामिल तेरी अता है,
اگر تو دور بھی ہے اس میں تیری کیا ہے؟ تیری ہی عطا ہے۔ ہر موج ہے کنارہ ہے دو جہاں کے مالک۔ ہر موج ہے کنارہ یعنی کہ ہر پریشانی میں تو کون ہے؟ تو ہی سہارا ہے، کیونکہ جب انسان یہاں پر کنارہ اور موج، موج ویسے اس کو بولتے ہیں جب سمندر میں اس میں ترنگے لہریں اٹھتی ہیں اور وہ کہاں پر آ کے لگتی ہیں؟ آخر میں کنارے پہ آ کے لگتی ہیں، تبھی اس کو راہ ملتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی میں جتنی پریشانیاں آتی ہیں اس کو راہ کب ملتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو ان مشکلات سے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سہارا دیتا ہے۔ بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو بناتا ہے۔ کون بناتا ہے ہمارے بگڑے کاموں کو؟ اللہ بناتا ہے۔ ادنا تیرا اشارہ اے دو جہاں کے مالک۔ تو یعنی کہ ہمارے بگڑے کاموں کو کون بناتا ہے؟ تیرا ادنا اشارہ، ادنا کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا، ایک اللہ کا چھوٹا سا اشارہ ہی ہمارے سارے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ اس کو تو ایک چٹکی بھی نہیں لگتی کہ وہ ہماری ساری مشکلات کو بالکل آسانی سے نکال دیتا ہے، ہمیں مشکلات کو ہمارے اوپر سے پوری طرح سے دور کر دیتا ہے۔ دنیائے بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ، یعنی کہ بندگی کہتے ہیں عبادت کو، یعنی کہ دنیا میں جب بھی بہزاد یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جس نام سے شاعر شاعری کرتا ہے اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ تو دنیائے بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ، یعنی کہ دنیا میں جب بھی بہزاد نے، شاعر نے عبادت کری ہے تو کس کو؟ سجدہ تجھے گزارا اے دو جہاں کے مالک، یعنی ہمیشہ سجدہ کس کو کیا ہے؟ جو دونوں جہان کا مالک ہے، یعنی کہ اللہ ہے، اس کو ہی بہزاد نے ہمیشہ سجدہ کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر غور کرنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، اور جس شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے کون سا شعر کہتے ہیں؟ اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ کون سا شعر کہا جاتا ہے؟ مقطع کا شعر کہا جاتا ہے، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے۔ اور تخلص کہتے ہیں جس نام سے شاعر شاعری کرتا ہے۔ تو یہ بہزاد کی نظم ہے حمد۔ حمد کے معنی میں نے آپ کو بتا ہی دیے، تعریف کے ہوتے ہیں۔ اور اب اس کے ہم الفاظ اور معنی دیکھیں گے۔ سہارا، مدد، جہان، دنیا، مغموم، غمگین، اداس، دکھی، مسرت، خوشی، تقدیر کا ستارہ بدلنا، نصیب بدلنا، مخلوق، پیدا کیے ہوئے لوگ، اذیت، دکھ، تکلیف، مصیبت، کڑی مشکل یا سخت تکلیفیں، ادنا، چھوٹا یا تھوڑا، بندگی، عبادت، سجدہ گریز ہونا، سجدہ کرنا یا جھکنا۔ اب اس کے سوال اور جواب سوال جواب سے پہلے ہم اس کا مرکزی خیال بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ان کے سوال اور جواب پہ آتے ہیں۔ اب اس نظم کا ہم مرکزی خیال دیکھیں گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اور دونوں جہان صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کے حکم کی تابع ہے، یعنی کہ اس کے حکم سے چلنے والی ہیں۔ وہی تمام مخلوقات کا واحد سہارا ہے جو ہر مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر مشکل، دکھ اور پریشانی میں صرف اسی رب کریم کی طرف رجوع کرے، اسی سے دعا مانگے اور اسی کی حضور سجدہ زیر ہو، کیونکہ انسان کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا اور اس کی تقدیر کے ستارے کو روشن کرنا صرف اسی کی شان ہے۔ تو یہ اس نظم کا مرکزی خیال نکلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے ہی اپنی پریشانیاں بتانی چاہیے اور اسی کے سامنے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے سوال اور جواب پہ آتے ہیں۔ اس نظم کا پہلا سوال ہے، نظم میں خدا کی کن طاقتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، نظم میں خدا کی رحمت، مدد، تقدیر بدلنے، دکھ اور مشکلات کو دور کرنے کی طاقتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے تقدیر کا ستارہ بدلنے کی دعا کیوں مانگی ہے؟ جواب، شاعر نے تقدیر کا ستارہ بدلنے کی دعا اس لیے مانگی ہے کیونکہ وہ اپنی موجودہ حالات میں مغموم یعنی کہ دکھی ہے، غمگین ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے دکھوں کو خوشیوں یعنی کہ مسرت میں بدل دے۔ اس کا جواب ہے، شاعر کے مطابق خدا کو اپنی مخلوق کی اذیت اور مصیبت گوارا نہیں ہے اور وہی اس مصیبت کو دور کرنے پر قادر ہے۔
سوال نمبر 4، شاعر اپنے غموں کو کس سے بدلنا چاہتا ہے؟ جواب، شاعر اپنے غموں کو خدا کی ذات سے مسرتوں میں بدلنا چاہتا ہے، یعنی خوشیوں میں بدلنا چاہتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس میں آپ کو بیٹا کرنا کیا ہے؟ مصروں کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر مصرے دیے گئے جیسے میں نے تجھے، تقدیر کا، ہر موج، ادنا تر اور سجدہ تجھے۔ تو اس کو آپ کو مصرے مکمل کرنے ہیں۔ میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک، تقدیر کا ستارہ اے دو جہاں کے مالک، ہر موج کنارہ اے دو جہاں کے مالک، ادنا تیرا اشارہ اے دو جہاں کے مالک، سجدہ تجھے گزارا اے دو جہاں کے مالک۔ اس طرح سے آپ ان کو کر لیں گے۔ اب آتے ہیں اگلے اس پہ۔ اس میں آپ کو الفاظ اور متضاد کرنے ہیں۔ متضاد کہتے ہیں اپوزٹ ورڈز، یعنی کہ ولوم شبد کو۔ ٹھیک ہے، ولوم کیا ہوتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے الٹے ہوتے ہیں، اور اس کو ضد بھی بولا جاتا ہے اردو میں۔ کیا بولتے ہیں؟ متضاد کو ضد بھی بولتے ہیں، جو ایک دوسرے کے الٹے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو مالک کا ہو جائے گا نوکر، مصیبت کا ہو جائے گا راحت، غم کا ہو جائے گا خوشی، گوارا کا ہو جائے گا ناگوار، موج کا ہو جائے گا سکون، ادنا کا ہو جائے گا اعلیٰ، اور ہمیشہ ہو جائے گا کبھی نہیں، یعنی کہ جو کبھی نہیں رہتا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ نیچے لکھے سوالاتوں کے 3 جواب دیے گئے ہیں، 3 میں سے جو صحیح جواب ہے اس پہ صحیح کا نشان آپ کو لگانا ہے۔ تو پہلا ہے، شاعر نے اپنی مدد کے لیے کس کو پکارا ہے؟ دوست کو، خدا کو، یا استاد کو؟ تو کس کو پکارا ہے؟ خدا کو پکارا ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر کے مطابق مخلوق کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، خدا کو پسند نہیں ہے، انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو کس کو پسند نہیں ہے؟ خدا کو پسند نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، دو جہاں سے کیا مراد ہے؟ زمین اور سورج، دنیا اور آخرت، مشرق یا مغرب؟ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا دو جہاں سے کیا مطلب ہے؟ دنیا اور آخرت۔ اگلا سوال ہے، آپ کو لفظ دیے گئے ہیں یہاں پر، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ ہم اپنی آنسر شیٹ پہ دیکھیں گے۔ اگلا ہے، آپ کو لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا ہے سہارا۔ اس میں آپ کے جملہ بنائیں گے، مشکل وقت میں اللہ ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ دوسرا ہے مسرت، عید کا دن ہمارے لیے خوشی اور مسرت لے کر آتا ہے۔ عطا، ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مصیبت، ہمیں مصیبت کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے بے شک، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے بیٹا، کیا ہے یہاں پر؟ ایک جیسی آواز پر ختم ہونے والے لفظ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیے کہلاتے ہیں، یعنی کہ جس کی آواز ایک جیسی ہو اور معنی الگ الگ ہوں اسے قافیہ کہتے ہیں، اور ہم آواز لفظی کہتے ہیں۔ جیسے کھانا، پینا، تو یہ دونوں ایک جیسے آتے ہیں۔ نانا پہ آ رہا ہے ہنستے بولتے، آخری آواز کیا آ رہی ہے؟ تے کی آواز آ رہی ہے، ایسی اس میں نانا کی آواز ہے۔ تو ہم آواز لفظ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس نظم کے قافیوں کو پہچاننا ہے، آپس میں قافیے کون سے ہیں۔ جیسے یہاں پر سہارا دے دیا، سہارے کا قافیہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر دیکھیے نظم میں، دیکھیے یہاں پر سہارا ہے، تو سہارا کا کیا ہو جائے گا؟ جب پکارا کے ساتھ آپ کا گوارا بھی آ جائے گا، اور ستارہ کا ہو جائے گا یہاں پر کنارہ۔ اور دیکھیے کنارہ کے ساتھ کیا آ جائے گا یہاں پر؟ اشارہ، گزارا۔ تو یہ سارے لفظ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے قافیے والے الفاظ ہو جائیں گے۔ تو ان کو اس طرح سے لکھ لیں گے، یہاں دیکھیے پکارا، گوارا، کنارہ، اشارہ، گزارا۔ ٹھیک ہے، اگلا دیکھیے کیا دیا گیا، نیچے دیے گئے لفظوں میں اسم اور فعل کی پہچان کرنی ہے۔ اسم بیٹا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کا نام ہوگا کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا۔ اور فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے وہ فعل کہلائے گا۔ جیسے ابھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو پڑھانا فعل ہو گیا،
پڑھانا، کھیلنا، جانا، کھانا، پینا، جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ اور اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے کتاب، آم، تاج محل، دلی۔ تو کیا کہلاتے ہیں؟ اسم اور فعل۔ اگر آپ کو اسم اور فعل سے متعلق اور بیٹا آپ کو اسم اور فعل کی تعریف اور مثالیں اور ان کی قسمیں جاننی ہیں تو آپ میری قواعد کی پلے لسٹ میں جا کر اسم اور فعل کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا تھا؟ اسم اور فعل کی پہچان کرنی تھی، تو اور اس کو لکھنا ہے۔ جیسے اسم یہاں پر ستارہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ستارہ ہے تو اسم آ جائے گا۔ اسم اور فعل کی پہچان کیسے کریں گے؟ اسم میں ستارہ آ جائے گا، کنارہ، موج اور اشارہ، اور فعل میں پانا، بدلنا، سجدہ کرنا، پکارنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کو ہم چھانٹ کے الگ الگ کر لیں گے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں آپ کو خود لکھنا ہے، اور آپ کو اس سے میں آپ کو لکھ کے بتا رہی ہوں تو اس میں آپ کو آئیڈیا بھی مل جائے گا کہ کس طرح سے آپ اگلے سوال کی طرف لکھ کر چلتے ہیں۔ اس میں آپ کو خود لکھنے ہیں، اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کو اس سے کافی مدد مل جائے گی، اور آپ خود بھی لکھنے کی کوشش کریے گا۔ کیا ہے پہلا سوال؟ اگر انسان مشکل وقت میں امید کھو دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ اس طرح جواب لکھیں گے۔ انسان مایوسی کا شکار ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے اور زندگی کی جنگ ہار سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، دعا کے ساتھ کوشش کیوں ضروری ہے؟ تو دعا کے ساتھ کوشش اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمل اور دعا دونوں کا، یعنی کہ جب بھی ہم دعا کریں اور اس کے ساتھ کوشش بھی کرتے رہیں تو امتیاز ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یعنی کہ جب ہم کوشش کرتے رہتے ہیں دعا کے ساتھ ساتھ تو ہمیں اس کا نتیجہ بھی ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم دعا کرتے رہیں اور بیٹھے رہیں، تو اس سے کام نہیں چلتا، ہمیں کوشش بھی کرتی رہنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، مشکل وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو مشکل وقت میں انسان کو صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے عملی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں مشکل وقت میں خدا کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی اپنی کرتی رہنی چاہیے۔ خدا پر بھروسے کے موضوع پر اپنے خیالات میں 2-3 جملے لکھنے ہیں۔ تو خدا پر سچا بھروسہ دل کو اطمینان دیتا ہے اور مشکل ترین راستوں کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اگلا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا کیا ہوگا۔ ہر انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، اسی کا نام تو زندگی ہے۔ ایسے وقت میں آپ نے کوئی نہ کوئی دعا بھی مانگی ہوگی، کیونکہ انسان جب پریشانی میں آتا ہے تو ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو اس میں کچھ چند جملے لکھنے ہیں، 3-4 جملے آپ لکھ سکتے، اور یہ آپ خود کریے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنے اس میں خیالات لکھیے کہ آپ کو کیا پریشانی آئی اور کس طرح سے آپ نے دعا مانگی اور آپ کو کیسے اس میں سکون آیا۔ تو اس کو ضرور کریے گا، اور آپ کو اس سبق سے متعلق کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے، اور کوئی سوالات ہیں آپ کے وہ بھی ضرور لکھیے اس کے اندر۔ اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ تھینک یو۔